बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ से मैं हूँ ताहा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हाईलाइट। नाज़रीन ग्रामी, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त सियासी, वो एक गेम की जो है वो सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसमें जो खिलाड़ी हैं उसमें फ्रंट फुट पे जो है वो इमरान खान साहब खेल रहे हैं। उसके बाद जो है वो बैकवर्ड जो हैं वो शरीफ बरदरान आ जाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब आ जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं। उससे भी थोड़ा सा बैक फुट पे आए तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आ जाते हैं। उससे थोड़ा सा बैक फुट पे आए तो मौलाना फजलुर रहमान आ जाते हैं। सियासी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो चुकी है पाकिस्तान के हवाले से, जो कि हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च किया। आज़ादी मार्च के बाद मौलाना फजलुर रहमान का जो आज़ादी मार्च है वो धरने में तब्दील हो गया, और धरने के बाद मुल्क की सूरत हाल जो है वो एक अजीब किस्म की हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो है वो जो हमारे चौधरी बरादरान हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है वो कुछ मुज़ाकरात किए, उनको कोई तसल्ली दी या कुछ जो है वो हौसला उनको दिया, जिसकी वजह से जो है मौलाना फजलुर रहमान ने अपना धरना ख़त्म कर दिया। और मौलाना फजलुर रहमान एक के बाद दीगरे मीडिया पर अपने पैगामात भी जारी करते रहे कि मैंने धरना जो है वो महज सिर्फ इसलिए ख़त्म किया है कि मुझे कहा गया, मुझे तसल्ली दिलाई गई है कि जो है इमरान खान साहब जो है वो जाने वाले हैं, सूरत हाल तब्दील होने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान को किस शख्स ने तसल्ली दिलाई और क्या तसल्ली दिलाएगी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और नाज़रीन ग्रामी, इसी प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो उनकी तकर्री के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तकर्री जो है वो इंतहाई अहम एक पोस्ट थी, जिस हवाले से जो है वो तकर्री उनकी की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान में उस तकर्री का जो है वो सर्कस बना दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं आसिफ खोसा साहब, उन्होंने भी जो है वो इस तकर्री को जो है वो बड़ा अहम जो है वो करार दिया। इस हवाले से जो सबसे पहले तो इस तकर्री के हवाले से एलिगेशन ये लगाया गया कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो इस बात के अहल ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट की जो आर्मी चीफ की तकर्री होती है वो कर सकें। खैर, ये बात एक साइड पे चली गई। फिर इस बात की वजाहत ये की गई कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इसके बाद जो है वो पाकिस्तानी सदर की जानिब से भी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। खैर, ये भी बात एक साइड पर रख दें। नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो नोटिफिकेशन आसिफ खोसा साहब को जो है वो पहुंचाया गया, उसमें भी आसिफ खोसा साहब ने कहा कि ऐसा नोटिफिकेशन, जो बचगाना नोटिफिकेशन मुझे दिया गया है या जो मसवदा तैयार किया गया, ऐसा तो किसी असिस्टेंट कमिश्नर की तकर्री या तबादले के हवाले से भी नहीं होता। इतनी अहम पोस्ट, आर्मी चीफ की पोस्ट के हवाले से जो है वो इतना बचगाना जो है मसवदा तैयार किया गया। इस हवाले से जो है इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी जो कमेटी थी उसके इजलास में भी कहा है कि इसकी जो है वो तफ्तीश की जाए कि ये जो मजाक बनाया गया है पूरे मुल्क में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गवर्नमेंट का मजाक बनाया गया है और क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कौन से लोग शामिल है, कौन सी साजिश शामिल थी। इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने जो है वो कमेटी तश्कील दे दी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नाज़रीन ग्रामी, इतना बड़ा फैसला था और इसका जो पूरा एक नोटिफिकेशन तैयार किया गया, एक मसवदा तैयार किया गया अदालत में जमा करवाने के लिए, जो कि जनरल अटर्नी भी जिसमें शामिल थे, और फिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा के वकील हैं वो भी उसमें शामिल थे। अब इतने सारे लोगों ने उस मसवदे को तैयार अदालत में पेश किया, जो कि वज़ीर आज़म हाउस में से जो मसवदा तैयार किया गया था, और उस मसवदे को जो है वो पेश किया, जिसमें जनरल जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि ये मसवदा जो है वो ठीक नहीं है, इसमें कोई दुरुस्त किया जाए। फिर काबीना में का ये फ़ैसला चला गया, उसमें भी जो है ये मामलात बड़े डिस्टर्ब से रहे जनरल कमर जावेद बाजवा की तकर्री के हवाले से। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो अदालत ने फ़ैसला ये किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो 6 माह की जो है वो तफ़सील दे दी है। इसमें एक आइन तैयार होगा जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा को के बाद जितने भी अगर जनरल आर्मी चीफ आएंगे, अगर उनकी एक्सटेंशन की जाती है, उनकी मुद्दत में इजाफा किया जाता है, जॉब की मुद्दत में या उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत में इजाफा किया जाता है, तो वो आइन के मुताबिक होगी। नाज़रीन ग्रामी, इसमें भी एक बड़ा अहम इस वक्त मसला जो है वो सियासी सूरत हाल में पेश आ रहा है कि
اب یہ مسئلہ جو ہے وہ کابینہ میں چلا گیا ہے. کابینہ میں اب اگر اس آئین کو منظور کروانا ہے جو ہمارے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہوگا, تو اس میں 2/3 جو ہے وہ اکثریت چاہیے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مجموعی طور پر 156 سیٹیں ہیں جو کہ اس کے پاس موجود ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید اس کے اعداد و شمار کو کریں تو 5 سیٹیں جو ہیں وہ کاف لیگ کی آ جاتی ہیں, پھر 5 آزاد امیدوار آ جاتے ہیں, منگل کی کچھ سیٹیں آ جاتی ہیں, NP کی سیٹیں آ جاتی ہیں, پھر اس کے علاوہ MQM کی سیٹیں آ جاتی ہیں. کل ملا کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس, گورنمنٹ کے پاس جو ہے مجموعی طور پر 185-86 کے قریب جو ہے وہ سیٹیں بنتی ہیں. جبکہ اگر اس آئین کو منظور کروانا ہے جو وزیر اعظم کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ہوگا, 247 جو آئین ہے اس میں ترمیم کرنی ہے, ظاہر سی بات ہے ترمیم ہی ہوگی اس میں, کیونکہ اس ناظرین گرامی اس میں بتاتا چلوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے پہلے راحیل شریف جو ہمارے جنرل راحیل ہیں ان کی بھی ایکسٹینشن ہوئی تھی, اور اس کے ان کی مدت میں بھی اضافہ کیا گیا تھا ایک پورے ٹینیور کے لیے. یہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ میں کی جو مدت ہے اس میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ جنرل راحیل کی بھی مدت میں توسیع کی گئی تھی ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت میں. لیکن اب عدالت جو ہے وہ اس معاملات کو دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر 247 کا ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کرنی چاہیے, اور اس حوالے سے جب اگلے جرنل جو آئیں اس میں پھر یہ معاملات جو ہے وہ پیش نہ آئے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور اہم مسئلہ درپیش ہے کہ اسے اس آئین کو منظور کروانے کے لیے 2/3 اکثریت یعنی کہ 228 منیمم سیٹوں کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو, اگر وہ اس آئین میں ترمیم چاہتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر آزاد امیدوار کو بھی ملائے, MQM کو بھی ملائے, کاف لیگ کو بھی ملائے اور دیگر سیٹس کو بھی ملائے, تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس مجموعی طور پر جو ہے وہ 185-86 سیٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. لیکن پاکستان کو 228 سیٹیں چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ 2 بڑی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائے گی, اور اگر وہ اس آئین میں ترمیم چاہتی ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون آ جاتی ہے اور دوسری جماعت آ جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جو کہ اس وقت دونوں بڑی سٹرونگ اپوزیشن میں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی ایک بڑی ایک کیمسٹری چلتی رہی ہے, اس میں بڑا جو ہے وہ سیاسی صورتحال سرگرم رہی ہے نواز شریف کے باہر جانے بیرون ملک علاج کے حوالے سے. تو لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے اس حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اس حوالے سے شامل کرے. اس میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور ناظرین گرامی, یہاں پر جو آئینی ترمیم چاہیے اس وقت چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری تبادلے یا ایکسٹینشن کے لیے, اس میں میرا خیال ہے پارٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ملکی مفادات کو دیکھنا چاہیے. پوری قوم کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہو کے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے, اس ترمیم کا, اس مسودے کو تیار کرنا چاہیے تاکہ آگے جو ہے وہ ملک میں اس طرح کے مسائل جو ہے وہ درپیش نہ ہوں. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اس کام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا سہارا لیتی ہے کہ وہ اپنی 228 سیٹیں جو کہ 2/3 اکثریت بنتی ہیں کابینہ میں, اور جو کہ اس آئین کی 247 آئین کی منظوری کے لیے چاہیے, اس میں ترمیم کے لیے چاہیے, ظاہر سی بات ہے ابھی احسن اقبال صاحب کا بھی بیان آ گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس آئین میں ترمیم کی جائے اور اس آئین میں ترمیم سے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ریکویسٹ کر جی ناظرین, میں بات کر رہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمپ کرتی ہے اور سوئچ کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے ساتھ میں لایا جائے, تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے گی, کیونکہ اس میں جو ہے وہ پھر لین دین کا معاملہ آ جائے گا. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے, عدالت نے, پاکستان تحریک انصاف نے شریف برادران کو جو ہے وہ سپیس دیا ہے, ان کو ریلیف دیا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ریلیف دینا چاہیے. یعنی کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف ہے جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہیں.
تو ناظرین گرامی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس میں جو اگلا مسئلہ آئے گا وہ لین دین کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور زرداری صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی, تبھی جو ہے وہ اس مسئلے میں, اس آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے گی. لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے جاتی ہے 243 آئین کی ترمیم کے حوالے سے, جو کہ آرمی چیف کی تقرری تبادلے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیلنگ کی ضرورت نہیں. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ایکٹیو کیا ہے کہ وہ بھی ایکٹیو ہوں اور اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے رابطے کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رابطے کیے جائیں, کیونکہ 6 مہینے کی مدت جو ہے وہ عدالت نے دی ہے جنرل اٹارنی صاحب کو اور پھر کابینہ کو اور عمران خان صاحب کو. خصوصاً عمران خان صاحب کے پاس ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس 6 مہینے میں اس آئین کو ترمیم کریں, اس آئین کے اندر ایک مسودہ تیار کریں جس کے تحت جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی 6 ماہ کی ایکسٹینشن کی جائے. نہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کی, اس کے بعد آنے والے جتنے بھی جو چیف آف آرمی ہوں گے ان کی جو ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی اسی آئین کو جو ہے وہ نظر میں رکھا جائے گا. ناظرین گرامی یہ تو صورتحال ہو گئی ہماری اس کے حوالے سے, جس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی ہمیشہ سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ امپورٹنس دی جائے, جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دینے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا. ان کے دھرنے کو بھی وہ امپورٹنس نہ میڈیا نے دی, نہ پاکستان تحریک انصاف نے دی, نہ گورنمنٹ نے دی. اگر گورنمنٹ ان کو ظاہر سی بات ہے اس دھرنے کو امپورٹنس دیتا تو پھر میڈیا نے بھی کوریج دینی تھی, زیادہ کوریج دینی تھی, تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو جو ہے وہ ایک اچھی خاصی کوریج ملنی تھی, جو مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ جاتے. لیکن ابھی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اس حوالے سے, ان سے جو آئینی ترمیم کے حوالے سے, ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی وہاں پہ بھی لین دین کا مسئلہ جو ہے وہ ضرور. جی تو ناظرین میں کہہ رہا تھا کہ پھر جو ہے وہ لین دین کا مسئلہ جو ہے وہ اس معاملے میں بھی ضرور رہے گا. اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا زبردست قسم کا ٹارگٹ ہے جو ان کو اچیو کرنا ہے, آئین میں ترمیم کرنی ہے. اس حوالے سے سی پیک کا منصوبہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, جس حوالے سے جو ہے امریکہ بھی میدان میں آ گیا ہے, جس نے امریکہ نے مخالفت کی ہے سی پیک کی. لیکن جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا رسپانس کیا ہے, اور نہ صرف وزیر خارجہ نے بلکہ چینی سفیر جو ہمارے پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے امریکہ کو رسپانس کیا ہے, اور ان دونوں نے کہا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ناظرین گرامی یہ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ سیاسی صورتحال اس وقت کیا چل رہی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر جا چکے ہیں, بیرون ملک جا چکے ہیں. ان کے 4 ہفتوں میں سے تقریباً جو ہے وہ 1 ہفتہ اور کچھ دن جو ہے وہ کنزیوم ہو چکے ہیں. ابھی ان کے پاس 3 ہفتے کی تقریباً مدت باقی ہے. 3 ہفتے میں کیا ہوتا ہے, جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 4 ہفتے کے بعد جو ہے وہ واپس پاکستان آتے ہیں, اپنے کیسز کا سامنا کرتے ہیں, یا پھر ان کی جو علاج معالجے کی مدت ہے اس میں توسیع ہوتی ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مزید آگے کیا کرتے ہیں, آئینی ترمیم کیا ہوتی ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً پروگرام ہائی لائٹ میں آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے, آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے, تجزیہ کرتے رہیں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ تجزیہ نگار بھی ہمارا کوئی نہ کوئی ساتھ دیں. اور آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, جس کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, یا ہمارے 94 نیوز کے فیس بک پیج پہ بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. پاکستان کی جو سیاسی صورتحال جاری اس حوالے سے اگر آپ کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.